هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए, हमारे नफ्स की शरारतों से बचाते हुए बेहतरीन तरीके से इसको करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए आज के इस नाम में जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें रखी हैं, हम उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाले बन जाएं। सिर्फ आप लोग चंद सेकंड के लिए दुआएं पढ़िए, मैं आपके लिए ज़ूम में ऑन कर लूँ ताकि फिर बाद में कोई इशू ना बने। और अल्लाह ताला से ये बहुत सारी दुआ है और मुझे उम्मीद भी है कि पूरा वीकेंड आप पिछले 4 नामों पे गौर व फिक्र करते रहे होंगे और आपको वाकई उसके अंदर आपको महसूस होता होगा कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र की तौफीक दी। हर नाम हमारा अल्लाह ताला के कुर्ब का एक ज़रिया और एक ज़ीना है। अल्लाह करे कि हम इन नामों को अपनी ज़िंदगी में इस तरह महसूस करें कि वाकई हमारा अल्लाह ताला के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक़ जुड़ गया है और हम उससे बेहतरीन फ़ायदा लेने वाले बने। तो मुझे लगता है कि अब मेरी मिक्सलर पे तो आवाज़ ठीक है, आपके पास आई डोंट नो कैसी जा रही है आवाज़, आप लोग देख लीजिए। नहीं है तो फिर जूम के रूम में आप लोग मिक्सलर से ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे अल्लाह करे कि अब आ रही हो आपको आवाज़ जी, ठीक है, आ रही है आवाज़, लिख के थोड़ा सा बता दीजिए तो फिर मैं शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत में रखे, हमारे नफ्स के शर से, शैतान के फितनों से भी बचाए जी। एक बार फिर लिखिए कि क्या जूम के रूम में आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप लोगों में से कोई भी एडमिन उधर से ले लीजिए तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को उधर से ले लेते हैं। इधर सिर्फ लिख दीजिए तो मुझे म्यूट कर दीजिए आप लोग बेशक, ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अमेज्ड बाय अल अस्माउल हुस्ना। आज हम इस सीरीज़ में से अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत नाम अल वली, अल मौला और अल वाली ये नाम करेंगे। तीनों नाम ही करीबुल मानी भी हैं और एक ही रूट से हैं और कुरान पाक में ये मुख्तलिफ़ तरह से जो आए हैं, तीनों को एक साथ रखने से हमें इंशाल्लाह एक फ़ायदा ये होगा कि हम इनके मानी को पूरी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और इसी तरह से जितना ज़्यादा हम
اپنے آپ کو اس تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کرتا دیکھیں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی توفیق اور اس کے فہم کے ساتھ ہمارا قرب اللہ سے بڑھے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس چیز کو دیکھیے کہ آپ بہترین طریقے سے اس کو کسی ایک بندے کے نام کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ناموں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو اس کی خصوصیات بھی دکھتی ہیں، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی وہ تعلق بنا ہی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ اپنا ان ناموں کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ناموں میں جو فرق ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کیجیے گا کہ چاہے ہم لفظ الولی کی حقیقت جانیں، چاہے ہم مولا کی حقیقت جانیں المولا، یا پھر ہم اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نام الوالی کو دیکھیں، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کی دوستی کے قریب لے جائیں۔ تو لفظ الولی کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ہمیں الولی کے لفظ کے اندر تقریباً 7 مختلف تعریفیں ملتی ہیں۔ اگر جنرل لفظ الولی کا دیکھیں تو حمایت کرنے والا، سرپرست، مددگار۔ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں عدو لفظ کا یہ اپوزٹ ہے۔ عدو کون ہے؟ دشمن۔ تو ولی کون ہوا؟ دوست ہوا۔ اور الولی کو جب ہم مختلف تعریفوں کی روشنی میں جو ہمارے اسلاف نے سمجھا، اور خاص طور پہ پھر ڈکشنری میں ان کے معنی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے۔ کاغذ قلم لیجئے اور لکھنا شروع کیجئے، آپ کو ہر تعریف کے اندر اصل میں اللہ کا ایک رنگ دکھے گا، اور یہی دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھیے میں اپنے لفظوں میں آپ کو 10 باتیں بھی کہہ دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس پہ غور و فکر نہ کر سکیں، لیکن جتنا زیادہ آپ ڈکشنری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کے اوپر غور و فکر کریں گی تو اس سے آپ کا شرح صدر بھی بڑھتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کہیں سنی اور پڑھی ہوئی بات میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام الولی کو جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو جملہ آتا ہے، اور میں تو اس کو پہلے کہنے سے پہلے ہی وہ محبت محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام، اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں کیا خوبصورتی ہمیں دکھاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دنیا کے کاموں کو اپنے الولی ہونے اور الوالی ہونے کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی ایسی ہی محبت اور ذمہ داری کی خوبیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ تو سرپرست اور مددگار ہے۔ پہلی تعریف الولی کی کیا ہے؟ الناصر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وہو تعالی ولیہم بأن یتولی نصرہم وارشادہم کما یتولی ذلک من الصبی ولیہ وہو یتولی یوم الحساب ثوابہم وجزاءہم۔ معذرت کے ساتھ شروع میں ہی عربی بول دیتی ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ اردو میں سنیے، امام زجاج کہتے ہیں کہ الولی کے معنی ہے الناصر، یعنی مددگار۔ اب آپ 1 2 3 کر کے لکھیں اور ہر لیکچر کے اینڈ پہ نوٹ کیا کریں کہ ایک لفظ کی کتنی مختلف ہمیں فارمز دکھی۔ تو پہلا لفظ الولی کے ساتھ الناصر یعنی مددگار کا، اور دلیل میں قرآن پاک کی آیت وہی سورۃ البقرہ کی 257 آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی مومنین کے ولی اور دوست ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مومنین کی مدد کی، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری خود قبول فرما لی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں اپنے بارے میں؟ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ کہاں سے کھائیں گے؟ بلکہ آج صبح تفسیر جو تھی ہماری اعلیٰ نام کی تو اس کا یہ بہت بڑا موضوع گزرا کہ نحن نرزقکم ونرزقہم، ہم ونحن نرزقکم ونرزقہم، تم اپنے بچوں کے ولی تو نہیں ہو، ولی تو میں ہوں، رزق تو میں دیتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کا خیر خواہ ہے، اس کی ذمہ داریاں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، ٹیک کیئرر ہے۔
جیسا کہ ایک ننھے بچے کی بعض ظاہری ضرورتوں کی ذمہ داری عارضی وقت کے لیے اس کا سرپرست قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اپنے بندوں کی جزا سزا کے متولی اور مددگار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو لکھیے ذرا چند لفظ ہمارے آپ کے بولے سمجھے جانے والے جملے اور لفظ، وہ کیا ہے؟ الولی کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے قرآن میں بہت سارے روٹ آتے ہیں، بہت سارے لفظ آتے ہیں، بلکہ کثیر الاستعمال لفظوں میں سے ایک ہے۔ تو لفظ لکھیے: رفیق، دوست، پشت پناہ، سرپرست، مددگار، محبت کرنے والا، سب کے مفہوم اس ایک لفظ میں شامل ہے۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ ولی اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ محبہم و متولی امورہم، بندوں سے محبت کرنے والا اور ان کے امور کا نگران۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیں۔ نصیرہم و ظہیرہم یتولاہم بعونہ، بندوں کا مددگار اور ان کو اپنی پناہ اور مدد میں لینے والا۔ اور پھر الولی المتکفل بالمصالح، بندوں کی بھلائی چاہنے والا، اہل ایمان کے بگڑے کام بنانے والا، آڑے وقت میں ان کے کام آنے والا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہ کہ کوئی بندہ، نہ کوئی دیوی دیوتا، اور نہ سیارے ستارے، اور نہ کوئی بزرگ۔ جی، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سارے کام خود ہی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ملا علی قاری ہیں، وہ اس کی ایک بڑی خوبصورت تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں: المحب لیولیائہ والناصر لہم علی اعدائہم من انفسہم واخویتہم وما یدعوہم الی غیر لقائہ۔ ولی وہ ذات ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرے اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے۔ وہ دشمن چاہے نفس کی شکل میں ہو، آج سمجھ آئے گا آپ کو کہ ہمارے نفس کے جو شرور ہوتے ہیں نا، نفس کی شرارتوں کے خلاف جو ہمارے نفس سے لوامہ کو مضبوط کرتا ہے نا، وہ الولی ہے۔ لکھیے جملہ: وہ دشمن چاہے نفس کی شکل میں ہو یا ناجائز خواہشات نفسانی کی شکل میں ہو، یا وہ دشمن جو آخرت کی تیاری کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کو الولی کہتے ہیں۔ کیا پتہ چلا آپ کو؟ آپ کا میرا نفس اگر واقعی کھلا ہی پھر رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو سمجھ لیجئے کہ الولی کی ولایت سے ہٹے میں ہے۔ جب اللہ ولی بن جاتا ہے نا، تو بندے کے نفس کی شرارتیں دب جاتی ہیں۔ تو پھر اپنے نفس کی شرارتوں کو دبائیے تاکہ اللہ آپ کا دوست بنے۔ اور پھر وہ دشمن جو آخرت کی تیاری کرنے میں رکاوٹ ہو، ہے کوئی میرا آپ کا ایسا دوست، ہماری کوئی ایسی سہیلی، کوئی اپنا، کوئی پیارا، کوئی اپنے لوگوں میں سے ایسا کہ جو ہمیں حقیقت میں آخرت کی طرف سے ہٹا کر بار بار دنیا کی طرف ہماری توجہ لے؟ سوچئے ذرا، کیا ہمارے اپنوں میں اپنا بن کے ہمیں آخرت کے رستے سے ہٹانے والا کوئی ہے؟ اگر ہے تو بھی دعا کر لیجئے، فوراً دعا کیجئے کہ اللہ تو میرا ولی بن جا، مجھے کبھی کسی کے ہاتھ میں نہ ڈالنا، تو میری ساری ضرورتوں کو پورا کر، اور مجھے میرے نفس اور میرے دشمن نما دوستوں سے بچا کے رکھ۔ اسی طرح امام قرطبی کے ایک بڑی پیاری تعریف لاتے ہیں، کہتے ہیں الولی اس مددگار کو کہتے ہیں جو شفقت اور محبت کرنے والا بھی ہو۔ عموماً لوگ مدد کر دیتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے، پکڑو جاؤ پھر کھپو پھر، نہیں، مدد بھی کرتا ہے اور شفقت بھی کرتا ہے۔ مددگار تو بہت ہوتے ہیں، ایسا مددگار جو ہر قسم کی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر انفرادی اور اجتماعی مدد کرے، اور اس مدد کے ساتھ محبت اور شفقت بھی ہو۔ وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جس کا نام الولی ہے۔ کوئی ہے جو اتنا کچھ آپ کے لیے کرے؟ تھوڑا سا ہی کوئی کر لے تو بڑی مہربانی ہے اس کی۔ کہاں اللہ ہمیں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ڈالتے۔ لکھیے الولی اپنے پیاروں کو کبھی دوسروں کے ہاتھوں پہ نہیں ڈالتا۔
جیسے اللہ کے نبی کی دعا ہے نا دعائے طائف میں، الا من تکلنی، الا من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، الا عدوین، کیا میرے دشمن کے حوالے کرتا ہے، یا تو اس کو حوالے کرتا ہے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے، وہ تو میرے اوپر بڑا ظلم کرے گا۔ تو یاد رکھیے جب اللہ ولی بنتا ہے تو پھر وہ بندوں کے ساتھ ایسا خوبصورت معاملہ کرتا ہے کہ بندوں کو صرف، اگر بندے کہتے ہیں نا حسبی اللہ، تو اللہ بھی کہتا ہے یس آئی ایم کافی یو، الیس اللہ بھی کافٍ عبدا۔ اسی طرح ابن جریر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کی کفایت فرمانے والے ہیں۔ اب آج سارے ہی اپنی ساری ضرورتوں کو سامنے رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی ضرورتیں ربڑ کی طرح کھنچتی ہی جائیں، لیکن اللہ تمہاری ضروریات کی کفایت کرنے والے ہیں۔ تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے رب ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم سے قریب ہیں، تمہارے معاملات سے بھی قریب ہیں، اور تمہارے تمام حالات سے بھی باخبر ہیں، تمہاری نگرانی فرماتے والے ہیں، تمہاری نگرانی فرماتے ہیں، دشمنوں سے تمہاری حفاظت فرماتے ہیں کہ کہیں تمہارے دشمن تمہیں دین سے دور نہ کر دیں یا تمہیں نبی کی اتباع سے روک نہ دیں۔ ایک تعریف میں اللہ کے کتنے تعلق، ضروریات کی کفایت، رب ہیں، دوست ہیں، قریب ہیں، معاملات سے بھی قریب، باخبر بھی ہیں، نگرانی فرماتے، دشمنوں سے حفاظت کرتے۔ 8 رنگ ہیں اللہ کے اس ایک نام میں ابن جریر کے مطابق، اور ساتھ دلیل بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ولی اللہ سینا، بے شک میرا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی اور وہ صالحین کے کام سنوارتا ہے۔ تو کہہ لیجیے الولی، اور یاد رکھیے محبت میں سب سے اونچا درجہ ولایت کا، ہم تعلقات میں بھی یہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، سب سے اونچا درجہ ولایت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ مشرکین سے جو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، فرما دیں کہ میرا بے شک دوست، میرا مددگار، میرا معاون، میری تم سے حفاظت کرنے والا میرا پروردگار اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی، اور وہ صرف میرا ہی نہیں ہے، ہر اس بندے اور بندی کا بھی دوست ہے، ولی ہے، جس کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے موافق ہو۔ تو یاد رکھیے اللہ کو اپنا الولی بنا لیجئے، وہ ذات، وہ ہستی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ جب جہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی وہ تو خود کہتا ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا ولی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اچھے کام کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بندوں کے ولی بن جائیں تو پھر ان کو بندوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بندے بیچارے کیا کریں، آپ ساری زندگی لوگوں کے آسرے پہ اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، اور جب وقت پڑتا ہے تو اس وقت وہ تو خود کسی مشکل میں پڑے ہوئے، وہ تو اس وقت ان اویلیبل ہے، ناٹ اٹینڈڈ۔ کبھی آپ نے کسی کو فون کیا؟ کبھی آپ کو کسی کی ضرورت محسوس ہوئی؟ لیکن آپ دیکھیے کہ الولی ہی وہ ہستی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس نام کو پسند فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ الولی قرآن پاک میں کتنا ہے۔ لفظ ولی، الولی دیکھیے تو 2 بار ہے، اور اس صفت سے آئی ہوئی صفات 10 سے بھی زیادہ مرتبہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے پیارے تعلق کو محسوس کرتے ہیں اور کرواتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نام دیکھیں تو سورۃ بقرہ 257 ہے۔ اب آپ نے ہر نام میں سے نا ایک خوبی ڈھونڈنی ہے، کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات معلوم ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو کیا پتہ چلا کہ الولی وہ ہے جو اندھیروں سے روشنیوں میں لے کر آتا ہے، اور کن کو لاتا ہے؟ آمنو، آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ولایت کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ جب اللہ مومنوں کا ولی بن جاتا ہے تو یاد رکھیے پھر المولا بنتا ہے۔ ایک جملہ لکھ لیں، الولی المولا میں ڈھلتا ہے، اور یہ تعلق صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ صرف ایمان والوں کا مولا ہے، خاص ہے۔ آگے جا کے اس کی بھی کچھ تعریفیں ہم لکھیں گے تو آپ اس فرق کو سمجھیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ شورى کی آیت 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وہو یحیی ویمیت، کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں
کام بنانے والا تو اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی پتھر، حجر، شجر کسی کے آگے بھی جھکے تو شرمندہ ہی ہوئے، اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف شرمندگی ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ نام سورۃ الشورى کی آیت 28 میں کیا آیا، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ لوگ کیا سمجھیں اس کے بارے میں۔ اور سب سے پیاری آیت سورۃ یونس کی 66، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ کیا پتہ چلا جو اللہ کے دوست، جن کا اللہ ولی بن جائے، پھر اللہ ان کو بھی چن لیتا ہے، اور پھر ان کے اندر سے خوف اور حزن ختم، ان کی زندگی ٹینشن فری، ریلیکسیشن والی زندگی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے معاملات ایک بندے کے ساتھ نہیں ہیں، انبیاء کرام سے لے کر بعد کے لوگوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معاملے کو رکھا۔ دیکھیے میں اور آپ تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں نا، ہم عموماً سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے اور بس ختم، اس کے بعد پھر آپ جانیں اور آپ کے کام تو نہیں۔ ہم سب نے شروع سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کو ایسے نکال دیا کہ بال کا بیکا نہ ہو سکا۔ یہ تو مقام خلیل تھا، یہ تو نبوت تھی، رسالت تھی۔ جب بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے یا اللہ جس کا دوست بنے، اور دونوں کا فرق دیکھے گا کہ ایک لفظ میں حمایت ہے، مددگاری، ایک میں دوستی ہے۔ اللہ دوستی نہ بھی کرے تو کیوں، بڑی بات نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ بڑا، ہماری کیا کسی ملک کے کنگ سے دوستی ہے؟ اللہ جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن وہ کیسے اپنے بندوں کو بہترین طریقے سے اپنا دوست کہہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی دوستیاں جب زندگی میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر بات بہت بدل جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ محبت کا یہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کو وہ اسی طرح پیارا لگتا ہے، جیسے سورۃ یونس کے بارے میں کہا نا کہ ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو بھی ایسے ہی نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی ایسے معاملات، ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ جس سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ کل تک تو انبیاء رسول تھے اور ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے حیران کن واقعات ہوتے ہیں، شاید آپ نے کبھی یہ واقعہ پہلے سنا ہو کہ نہ ہو، اور جنہوں نے عربک تاریخ پڑھی ہے وہ اس واقعے سے بہت اچھی طرح خوگر ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم کو تو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ کچھ نہ کر سکی، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ لیکن ابو مسلم خولانی یہ وہ وقت کے بزرگ ہیں کہ جب یمن سے جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود انسی کا دور تھا، اس نے زبردستی ان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اسود انسی نے لکڑیاں جمع کی، ایک زبردست آگ دہکائی اور ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈال دیا۔ لیکن یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے روشنی میں نکالنے والا، اس نے اس آگ میں سے ابو مسلم کو بے ضرر نکال دیا، نہ کچھ ہوا، بال کا بیکا نہ ہوا۔ لوگوں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر یہ آپ کے ملک میں رہیں گے تو فساد پھیلائیں گے، ان کو نکال دیں اس ملک سے۔ خوف آ گیا ان کے اندر۔ خیر ابو مسلم جو تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یمن سے نکلے سیدھے مدینہ طیبہ کی طرف گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی تھی، ابو بکر خلیفہ بن چکے تھے۔ مسجد نبی کے قریب پہنچے، اپنی اونٹنی کو باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یمن سے۔ اب اس واقعے کی شہرت مدینہ تک پہنچ چکی تھی کہ اسود انسی نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا تھا، مگر اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ رہا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا ہمارے اس دوست کا کیا قصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دشمن اسود انسی نے آگ میں ڈالا مگر اسے نقصان نہ پہنچا؟ تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا جواب سنیے، کہیں گے ہاں وہ واقعہ عبداللہ بن صوب کے ساتھ پیش آیا۔ کیا تھا یہ نام؟ یہ ان کا اپنا نام تھا۔ یاد رکھیے جب دلوں میں عاجزی ہوتی ہے تو پھر بندہ سانپ کے لخ کے نہیں نکالتا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتا، بلکہ کیا کہا، کہیں گے ہاں وہ عبداللہ
بن صوب کے ساتھ پیش آیا تھا واقعہ۔ حضرت عمر نے فرمایا قسم کھا کر بتاؤ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں وہ۔ اس پر ابو مسلم نے جواب دیا۔ حضرت عمر نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ کے ایسے شخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ بالکل ابراہیم خلیل جیسا معاملہ ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے، وہ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور ان کی بات سنتے ان کے کرتے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں کچھ سرکاری زمینیں ایسی تھی کہ وہاں کام کرنے لوگ کو 2-3 مہینے تک تنخواہ نہ ملی۔ تو خیر اسی دوران حضرت معاویہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو مسلم جو تھے وہ بھی اسی وقت اس میں آ گئے اور انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ کیا، جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سنتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا اپنا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ کہنے لگے، سنیے گا ذرا ان کا جملہ، حضرت معاویہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد کیا کہا انہوں نے، اے معاویہ نہ یہ مال آپ کا ہے، نہ آپ کے باپ کا، نہ آپ کی ماں کا۔ حضرت معاویہ نے لوگوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، اندر گئے، غسل فرمایا، تھوڑی دیر بعد آ کر کہا لوگوں ابو مسلم نے کہا ہے کہ نہ مال میرا ہے، نہ میرے باپ، نہ میری ماں کا، انہوں نے سچ کہا۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ غصہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا اور پانی آگ بجھاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ اب تم لوگ اپنی اپنی تنخواہیں وصول کر لو، اللہ برکت دے۔ تو یہ ہے الولی، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ولایت کا معاملہ کر دے تو ساری دنیا آپ کا میرا بال کا بیکا نہیں کر سکتی، آپ کا میرا کچھ نہیں بگڑے گا جب اللہ ہمارا ساتھ دے گا، جب ہمارا مالک، جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ان ساری چیزوں میں رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے عافیت کا معاملہ کرے۔ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑے گا، کچھ ٹیکنیکل وجہ سے مجھے میسج آ رہے ہیں کہ آپ آواز ٹھیک نہیں ہے، ایسے بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب وقتی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت ہم سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کے لیے لے لیتے ہیں۔ تو جب تک آپ کی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ رہنا باقی رہا، ہم اسی پہ رہیں گے اور ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ ولی ہے۔ ابھی تک جتنی بات کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی ہونے کا ہم سب کو یقین دلاتے ہیں، شرط ایمان ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا ہو ابراہیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز۔ ہو آج بھی اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، تو وہ ایک شعر ہے نا کہ گل و گلزار ہو جاتی آگ بھی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس قسم کے انجوجل واقعات کرواتا ہے تاکہ انسانوں کو ایمان کی قدر بھی آئے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا اس کے بارے میں جانے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معاملہ کیا تو کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکیں؟ اور جتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں بھی اضافہ ہوگا، ہم اپنے رب کا تعلق بھی محسوس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دعاؤں کو قبول کرانے والے 3 کام، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے عمل کی باتیں لیتے جائیں۔ اینڈ پہ اگر میں سارے اکٹھے بولوں تو مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ جو لوگ شروع میں بیچ میں کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں وہ تو کہتے ہوں گے بس ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لیا، لیکن اب ہمیں اپنے بارے میں کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ سب کا رب ہے، جیسے ماں کو اپنے سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنے سارے بندے پیارے ہیں، اور جو جس درجے پہ اس کی بات مانے گا وہ اتنا ہی پیارا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو پیارے ہوں، دعا کیجئے کہ ہم اللہ
کا پیار پانے والے کام کر سکیں۔ تو دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے 3 تدابیر۔ پہلی بات یہ کہ آپ شرک سے بچیں۔ آپ کی زبان جتنی شرک سے پاک ہوگی، آپ کا دل، آپ کا قول فعل شرک سے پاک ہوگا، اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے کا یقین رکھیں۔ یعنی اس بات کا یقین رکھیے کہ میرا کوئی بال کا بیکا نہیں کرے گا، نہ کسی سے امید رکھیے اللہ سے بڑھ کر، نہ کسی کا خوف کھائیں۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ پھر اس طرح دوسری تدبیر کیا ہے کہ چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچیں۔ گناہ کرتے ہوئے ہر بندہ بندی یہ بات لکھ لے کہ میں گناہ کے ساتھ پھر اللہ کی دوست نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہوں کو یعنی حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو جتنا گناہوں سے جو بچے گا اتنا ہی اس حدیث کے مطابق عبادت گزار بنتا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گناہ سے بچنے والے کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ وہ الولی کو اپنا کارساز بنانا چاہے اور اس کی بات نہ مانے، اس کی غلامی میں داخل نہ ہو، تو کیسے وہ اللہ کو کارساز بنا سکتا ہے؟ جب ہم غلام ہیں، عبد ہیں، تو غلام تو اپنے مالک کی چاہت کے خلاف کوئی کام کر نہیں سکتا۔ تو لہٰذا چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی زبان کو غیبت سے، فضول باتوں سے بچانا اور بے پردگی سے خود کو بچانا، جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کی محبت اور ولایت ملتی ہی جائے گی۔ پھر اس طرح کام یہ کیجئے کہ کسی پر ظلم کرنے سے بچیں، چھوٹے پہ، بڑے پہ، امیر پہ، غریب پہ، ماسی پہ، کسی اور پہ۔ ایون دیکھیے کہ آہ نہ لیجیے کسی کی، نہ کسی کو اذیت دیں۔ ہماری شریعت میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو تکلیف دینا بنتا ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ الولی نبیوں اور ولیوں کی مدد کرتا رہا۔ آپ وہ صالحین بندوں کی مدد اور کام بنانے پر اسی قدرت اور وعدوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ایسا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نہ لوگوں کو اپنے سے جوڑیے۔ لیکن اگر آپ کی ذاتی زندگی میں آپ ایمان کی اعلیٰ بلندیوں پہ ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ الولی کے وعدے آپ کے ساتھ بھی ویسے پورے نہ ہوں جیسے کہ اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ ہوئے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیے، اس کو اپنا کارساز بنائیں، ہمدم ہم راز، ساری حاجات صرف اسی کے سامنے پیش کریں، اور اس بات کا یقین کیے کریں کہ الولی جب کسی کی مدد کا فیصلہ فرما لے تو خواہ کسی کے اپنے ہی رشتہ دار، جاہو منصب والے، بڑے چھوٹے، اس کو ہلاک کرنے کا، رسوا کرنے کا ارادہ کریں، سارے اسباب آپ کے خلاف کوئی اٹھا لے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، الولی آپ کو عزت اور حفاظت کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ دیکھے گا اور آپ ان ساری چیزوں کو محسوس کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ دوبارہ خراب ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ابھی کسی کو فرق کچھ پڑا ہے آواز میں؟ کوئی بات نہیں، آج اللہ کا یہی حکم ہے تو ہم اسی پہ رہیں گے۔ جی اب اس وقت صرف مجھے کوئی بتا دے کہ فرق پڑا ہے۔ شاید آج کچھ سیٹنگز کا مسئلہ ہے یا کچھ، میں تو اس کو بھی اللہ کی رضا کہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں شور مچا لیں، کھپ لیں، تپ لیں، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ ایون یہ وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہی سکھانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ سیدھا رہے، خوبصورت رہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ یقیناً ایسے کام کرنے پہ قادر ہے، وہ کل بھی قادر تھا، وہ آج بھی قادر ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بہتر نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں پا سکیں گے جیسے کہ پانے کا یہ ایک موقع اس دنیا میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ آپ کی زبان سچی ہوگی، آپ کا دل اچھا ہوگا، آپ بہترین طریقے سے اپنے مالک کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایک قابل رشک ہیں وہ لوگ جو ایمان کے لحاظ سے ملینیرین ہیں، بلینیرین ہیں،
ان کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑنے کی کوشش کریں. گھر سے، کوٹھی سے، جوتوں سے، زیورات سے سکون نہیں ملتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لے لے کر آپ اور میں اپنی زندگی میں کھپتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اپنی جان پہ بوجھ ڈالے ہیں. مرد بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں نہ جانے کس معاملے میں. تو دنیا میں بھی سچی خوشیاں، ایمان، محبت ان کو ملے گا جنہوں نے الولی کی محبت کو پا لیا. اور یہ دو رخا رستہ ہوتا ہے. تو اللہ مومنین کا ولی اور سہارا ہے. اس لیے پھر آپ کو کیا ڈر. اور ہمارے اور صحابہ میں یہی فرق تھا، وہ ہر بات میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بڑا سیدھا رکھتے تھے. تو پھر اللہ بھی تو حفاظت اور نیک نامی کے تاج ان کو پہنایا کرتا تھا. تو کبھی کسی مخلوق سے نہ ڈریے. اپنا ولی اسی وقت لا شریک کو بنائیے کہ جس کا وہ ولی بن جائے پھر اس کو مخلوق کی دھمکیوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ اصل میں اپنے رب کے اوپر اتنی نظریں رکھتا ہے، پھر کسی انسان، کسی جن، کسی جادوگر، کسی شیطان کے کسی چیلے کو وہ نظروں میں نہیں لاتا. میرے بال کا بیکا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی جراثیم، کوئی وائرس میرا کچھ نہیں کر سکتا جب تک الولی کی مرضی نہیں ہوگی. اور اس طریقے سے انسان ایک نئی دنیا میں جیتا ہے اور دوسروں سے بالکل مختلف حالات ہوتے ہیں اس کے. اللہ کے وعدے ہیں ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز اور خود اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کارساز بنتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ ولی المولا میں بدل جاتا ہے. اور اللہ کا المولا ہونا جو ہے یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو دنیا میں مسلمان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، مومن اس سے بھی زیادہ کامیاب رہتا ہے. جتنا آپ کا ایمان زیادہ اتنا آپ کی مدد زیادہ ہوگی. کبھی کبھی مسلمانوں کو وقتی ناکامی بھی ہو سکتی ہے لیکن انجام کار کامیابی ہوگی. اور آخرت کی فلاح تو بہرحال ہے، کیونکہ قد افلح المؤمنون. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یہ معاملات کرواتے ہیں. اس کو زندگی میں جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد تو بس سمجھ آنے لگ جاتا ہے. اور اگر آپ نے کبھی دعائے قنوت کا وہ جملہ سنا ہونا کہ تولنی فی من تولیت، اس میں بھی لفظ ولایت ہے. ابھی صرف جملے آگے پوری دعائے قنوت بھی دیں گے آپ کو دعاؤں میں. تو دعائے قنوت کا یہ جملہ اپنے دل پر لکھ لیجئے، تولنی فی من تولیت. اے اللہ جن کا تو سہارا اور ولی بنا ہے اس میں مجھے بھی شامل کر لے. یہ دعا قبول ہوگی تو بیڑا تر جائے گا. جس کا سہارا اور کارساز اللہ بن جائے، مجھے بتائیے اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا. ہم روز یہ دعائیں مانگتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب آپ اس نام کو الولی کو جانتے ہیں جس کو آج ہم نے دیکھا بھی تھوڑا، تو پھر آپ کو اس میں سے کچھ فوائد ملتے ہیں، کچھ نصیحتیں مل جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کی ولایت صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے ان لوگوں سے دوستی اور تعلق رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری میں لگے رہتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ اس نام سے تعلق پیدا کرنے والوں کے پر یہ لازم ہے کہ ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے زیر سرپرستی سمجھیں. ہر خوشی میں، ہر غم میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ الولی مجھ سے محبت کر رہے ہیں، میں اس وقت اللہ کو کیسی لگتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو جب آپ کارساز سمجھیں گے، اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی، پھر آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، آپ اس کو اللہ کے آگے پیش کر دیجئے. اللہ نے کسی بشر کے دل جسم میں 2 دل نہیں بنائے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. تو واحد الصمد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. اور جس کو اس نام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر نہ تو وہ کبھی قرآن کے بارے میں کچھ غلط بولے گا، نہ حدیث کا علم رکھنے والے، حفاظ، علماء اور عام لوگوں کی وہ غیبت نہیں کرے گا. خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق جوڑے تو اللہ والوں کو تو کبھی برا نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ جب ولی بنتا ہے تو اس کا ایک کرائیٹیرین بڑا سخت ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ جب آپ اس نام کو سمجھتے ہیں نا تو اسلام پہ ثابت قدمی کی دعا آپ کی زبان پہ رہنی چاہیے. یا ولی الاسلامی واہلہ ثبتنی بہ حتی القاک. اے مالک اسلام کے اور اسلام والوں کے، مجھے اسلام پر قائم رکھ یہاں تک کہ میں تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں.
یہ دعا ہمیں المعجم الاوسط للطبرانی میں ملتی ہے، آپ احمد میں بھی ہے، اور اس کو آپ کہیں اور بھی دیکھنا چاہیں، لیکن اپنے لفظوں میں الولی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق دن بدن اپنے رب کے ساتھ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، اور لوگ کچھ بھی کہہ دیں آپ کے بارے میں، آپ کبھی بھی اس کو اپنے اوپر لائیں گے بھی نہیں۔ وہ بالکل جس کسی نے کہا وہ سچ کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب یہ آشنائی کی لذت زندگی میں آ جاتی ہے نا، تو یاد رکھیے مومن کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے، بڑا بھولا سا، بے نیاز، اچھا کسی بات پہ اچھا لوگ کھا ہو کر رہے ہیں، اوکے اچھا نو پرابلم، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ اتنی بڑی بات بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی بنا کے ہنس دے گا، کیونکہ الولی اس کو اس کے دل کو سہارتا ہے۔ دیکھیے کسی بڑے بندے سے محبت ہو جاتی ہے، کسی بڑے سے دوستی ہو نا، تو ان کی بھی ایک اپنی ادا ہوتی ہے، وہ نہیں گھبراتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اللہ کو الولی ہونے کو سمجھیے، اور آپ دیکھیے کہ ہم لفظ المولا الگ کریں گے۔ پہلے آج سوچا تھا تینوں کٹھے دوں گی، لیکن چونکہ آج ہمارا ٹائم تھوڑا ادھر ادھر گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی میرے مالک کا فیصلہ تھا، تو کل انشاءاللہ ہم مولا کو دیکھیں۔ لیکن الوالی کا لفظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، وہ ضرور آج دینا چاہوں گی۔ تو ولی اور والی کا فرق رکھ لیجئے۔ والی کہتے ہیں تمام چیزوں کا مالک اور نگران، تمام چیزوں کا مالک اور نگران ہے۔ اس کی ایک تعریف ہے، لے لیجئے، الوالی هو المالک للاشیاء والمتولی لہا۔ بہت آسان لفظ ہوتے ہیں، آپ بعد میں سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، صرف ساؤنڈ سے بھی آپ لکھ لیں گے۔ الوالی وہ ہے جو تمام اشیاء کا مالک اور ان کا نگران ہے، اور یہ نام قرآن پاک میں صرف ایک جگہ آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ ریفرنس دے دوں آپ کو تاکہ آپ کا تعلق جڑے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 میں یہ نام آتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ مصیبت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی والی اور کارساز نہیں ہوتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ زمین و آسمان میں کے درمیان چلنے والا سارا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں، اس کی نگرانی اور اسی کی حفاظت ہے۔ تو ولی اور والی کا فرق دکھے۔ والی، دیکھیے لفظ تھوڑے سے اردو کے ساتھ جب میں جوڑ دوں تو آپ اس کو محسوس کریں گے کہ یہ لفظ اردو میں آپ نے کہاں پڑھے ہیں۔ بس اگر آپ لفظ ولی اور والی جو بولا ہے، عام طور پہ آپ اس کے لفظ کو کیسے سنتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک ولی ہوتا ہے، اتھارٹی، گارڈین۔ آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو خدا نخواستہ کوئی بچہ ہو جس کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا پھر ایک گارڈین لکھوایا جاتا ہے، لیگل گارڈین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس طریقے سے وہ معاملہ کرتا ہے۔ پھر اس طرح ولی عموماً یتیم کا ہوتا ہے، نکاح کے وقت پہ عورت کے ولی کا ذکر آپ سنتے ہیں۔ اس طرح ولی فلاں، فلاں ملک کا ولی یا والی، کسی ملک کا بادشاہ، انچارج۔ پھر اسی طرح قریبی رشتہ دار جو وارث بنتے ہیں مرنے والے کے، اور اسی طرح حمایتی جو آپ کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ولی کے لفظ کو جب آپ اردو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، نگرانی ہے۔ ولی یا یلی، یا کسی کے قریب ہونا، کسی کے ساتھ چپکا ہی ہونا، یعنی آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں۔ جیسے آپ دو کتابیں اکٹھی جوڑ دیں تو ان کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے نا، وہ الوالی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان چلنے والا سارا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں، اس کی نگرانی، اسی کی حفاظت، اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ ایسا والی ہے کہ کوئی پتا بھی اس کے حکم اور اشارے کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ وہ ایسا ذمہ دار ہے کہ حساب کتاب، سزا جزا کا ذمہ صرف اسی کے سپرد ہے۔ ایسا والی ہے جو دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتا ہے، اور اس کے نظام میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ ہمارے کام کتنے خراب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے۔ آپ کا میرا کوئی کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ انسان تو بڑے ہی کمزور ہے، کیا پتہ آپ جس کو بلائیں وہ خود کسی آپ سے بڑی مشکل میں پڑا ہو۔ تو آپ کو مجھے الوالی پر بھروسہ کرنا ہے،
وہ آپ کی ساری مجبوریاں، ساری پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو کہیے جب کوئی مشکل پیش آئے تو الوالی کو پکاریے، پھر میرے مولا سے کہہ دینا۔ اتنے خوبصورت واقعات ہیں صحابہ کے، اور اس دونوں تینوں ناموں پہ یقین کریں کہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی کتنا کچھ تو پڑھ ڈالا آپ کے لیے، اور سوچتی ہوں کہ کیا ہمارا بھی ایسا ہی تعلق ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ دیکھیے زبان سے نکلی باتیں اللہ کیسے پوری کرتا ہے اپنے پیاروں کی۔ کہنے لگے تو میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ جب بیٹے نے قرضے کا حساب کیا تو 22 لاکھ درہم تھے۔ آپ کہیں گے حضرت زبیر کے اوپر 22 لاکھ کا قرضہ تھا؟ نعوذ باللہ، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی قرضہ لے کے رکھا ہوا تھا پیچھے؟ نہ، سنیے کیسے زبیر کے اوپر قرضہ آیا۔ ان پہ قرضہ ایسے آتا تھا کہ امانت دار بڑے تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے اور یہ کہتے کہ دیکھو بھائی تم اپنی امانتیں میرے پاس رکھ رہے ہو، میرے پاس رکھنے کی جگہ تو نہیں، چلو ایسا کرو کہ یہ رقم میرے اوپر قرض کر دو، اور وہ پیسے لیتے تو اس کو صدقہ کر دیتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا خوبصورت چیز ہے۔ میں نے آج یہ واقعہ پڑھا کتاب میں تو میں نے کہا یہ تو ایک نئی جہت ہے۔ ہم بینکوں میں پیسہ رکھ کے ان کو بھی سود پہ دیتے لیتے رہتے ہیں اور دوسروں سے روکتے ہیں۔ خیر بہرحال اب یہ لمبا واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ قرضہ ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو دے چکے تھے، جب کوئی لینے آتا تھا کچھ وقت پہلے بتاتا تو یہ پھر اپنی کمائی میں سے جمع کر کے اس کو دیتے تھے۔ اب بیٹے نے دیکھا کہ باپ کے اوپر تو 22 لاکھ درہم کا قرضہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب کیا کرو؟ وصیت کیا کی؟ یا بنیا ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ مولاش۔ اب اس لفظ کو دل پہ لکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں ہائے قرضے، ہائے بس یہ قرضہ دور ہو جائے پھر سب چھوڑ دوں گی۔ یہ تو نہیں دور ہونے، یا تو اس سے پہلے آپ کے بچوں نے لے لینے ہیں ایسے قرضے، یا پھر آپ کچھ اور خواہشوں میں پڑے رہیں گے۔ کیا کہا؟ اے بیٹے جب کوئی مشکل پیش آئے نا تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ کہتے کہ میں مولا کو اس وقت نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو جب یہ فوت ہو گئے تو عبداللہ نے تمام قرضہ ادا کرا۔ کہتے ہیں جب مجھے کبھی دقت پیش آتی تو میں کہتا یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ فیقضیہ۔ اے زبیر کے مولا، باپ کا نام لے رہے ہیں، زبیر کا قرضہ ادا کر دیجئے۔ اس دعا کے بعد اللہ قرض ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دیتے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر سے کہا میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں، یعنی انہوں نے دینے۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کراتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں سے بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر، اور آپ ناموں سے سمجھ رہے ہیں نا یہ ایک ہی خاندان ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ اس میں نہیں تھا، انہوں نے فوراً قبول کر لی، اور غلام سے کہا اس زمین میں مصلی بچھا دے، اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا اس جگہ کو کھودو، اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ یہ سب صحیح واقعات ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو اس کی روایت بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گے۔ صحیح بخاری کا واقعہ یہ، الجہاد باب برکت الغازی فی مالہ خیم و میجن۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا باب باندھا۔ کہتے ہیں کہ غازی کہتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلنا، یعنی برکت، باب البرکہ، برکت کس چیز کی؟ اللہ کے رستے میں نکلنے والے کے مال میں، اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد۔ اور کہتے ہیں کہ جس سے میں سجدے کی حالت میں مانگ رہا تھا اور جس کی طرف تو نے رجوع کیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ تو یاد رکھیے الوالی کے ہاتھ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ حکمت کو سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک امیر کسی امیر کے پاس اپنی ضرورت کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ امیر سجدے میں پڑا ہوا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کہنے لگا یہ خود دوسرے کا محتاج ہے، پھر میں اس کا محتاج کیوں بنوں؟
میں اپنی حاجتیں اس ذات کے سامنے کیوں نہ پیش کروں جہاں دیر ہو سکتی ہے دیر نہیں۔ امیر نے اس کی بات سن لی، یعنی اس کے کان میں بات پڑ گئی۔ اسے بلا کر 10,000 کی رقم دی اور کہا یہ رقم تجھے اسی ذات نے دی ہے جس سے میں سجدے کی حالت میں مانگ رہا تھا اور جس کی طرف تو نے رجوع کیا۔ تو یہ ہے الوالی اور الولی۔ اس سے محبت کے انداز سیکھیے، لاڈ سیکھیے۔ ابھی تک ہم نے دوسروں کی بولی دعائیں مانگ مانگ کے اور کبھی کچھ کسی وظیفے کے طور پہ اور ورد کے طور پہ پڑھا۔ محبت سے اللہ کے ساتھ محبت کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کبھی کسی کو پیچھے نہیں کرتا۔ آپ کا میرا معاملہ ایسا ہے۔ ایک شخص بیمار تھے، اتنے بیمار، تو کوئی ان کے پاس آتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ بیماری کے باوجود ہنس رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اس مرض میں ایسی لذت آئی کہ بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیماری اور لذت، ہم تو رونا دھونا ڈال دیتے ہیں، لوگ ہماری خاطریں کریں اور ہمیں دیکھیں، کیسی بات ہے۔ تو یاد رکھیے جن کو واقعی الولی کی محبت ملتی ہے اور جو الولی سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کو زخموں میں بھی لذت ملتی ہے، ان کو کانٹوں کی چبھن میں پھولوں کی نزاکت کا مزہ ملتا ہے۔ اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آج بھی دنیا میں اللہ کے بڑے ولی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو یہ باتیں دوسروں کو نہیں بتانے والی ہوتی، کوئی بتائے تو پتہ نہیں، لوگ تو اس کے باہر کوئی تانتا ہی باندھ لیں۔ یہ صرف اپنے دل پر رکھیے۔ اتنی تکلیف ہوتی تھی، کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ گردے کے درد میں مبتلا تھے، کلیجہ منہ کو آتا تھا دوسروں کا، دیکھنے والوں کا، لیکن یہ باوجود اس کے کہ اللہ نے بہت سہولت دی ہے، لیکن جب ان کو دورہ پڑتا درد کا تو ٹھنڈی ریت ڈلوا کر حجرے میں اندر سے دروازہ بند کرتے اور گھنٹوں ریت پر لوٹ پوٹ ہوتے رہتے، اور زبان پہ ان پہ الفاظ ہوتے تھے کہ محبوب حقیقی تیری طرف سے یہ لطف و کرم تو ہر دم رہتا ہے، تو یہ درد تو کبھی کبھی آتا ہے، میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یا دکھ ہے آپ کے ساتھ یا سکھ ہے، انہی دو کے اندر اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے تو پھر باقی زندگی میں کیا رہ جائے گا، کیونکہ عجب الامر المومن۔ حرام سے بچیے، محرم چیزوں محرمات سے رکیے، معاصی سے بچیے، دنیا کی وقتی لذتوں کو پیچھے ڈال دیں اور الوالی کے فیصلوں پر راضی رہیے۔ جتنا آپ راضی رہیں گے اس کے فیصلوں پہ، یہ سارے درجے آپ کو ولایت کے ملیں گے۔ ہم نے آج ولایت کو نہ جانے کیا سمجھ لیا، مچھلی کے طرح تیرنا اور کچھ، آگے جا کے کہیں واقع سناؤں گی آپ کو انشاءاللہ کہ کسی نے امام شافعی سے کہا تھا یہ بات، فلاں تو پانی پہ چلتے ہیں، تو کہا کیا ہوا مچھلی نہیں چلتی؟ کہا فلاں بابا جی ہیں وہ ہواؤں میں تیرتے ہیں، تو کہا پرندے بھی اڑتے ہیں۔ کہنے کہ فلاں صبح سے شام تک مکہ جا کے واپس آتے ہیں، کہا چھوڑو ابلیس تو پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے۔ تو یہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کو تھوڑا کرامتوں اور ولایت کا جو ایک منہ بولا سا ایک کہہ لیجئے کہ تصور آج ہمارے امت میں عام ہو گیا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر کے تعلق قائم کیجئے، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا، وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ اور خوبصورت سے خوبصورت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم کل دوسرے نام کے ساتھ جو سیم روٹ ہے، ملتے جلتے ہیں، تو اس کے اوپر لیں گے۔ جو آج کا نام سنے وہ کل کا بھی سنے، اور جو اگلا سنے گا وہ پچھلا بھی سن لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔